हवेली के वसीओ अरीज कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर से आने वाली शहनाइयों की मध्यम आवाजें कमरे की संगीनी में मजीद इजाफा कर रही थी। गुलाब और चमेली के फूलों से सजे बिस्तर के बिल्कुल विस्त में वो सिमटी हुई बैठी थी। सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस जेवरात के बोझ तले दबी वो कांप रही थी। उसकी निगाहें बार बार बंद दरवाजे की तरफ उठती और फिर खौफ से झुक जाती। दरवाजे का हैंडल गुमा और एक क्लिक की आवाज के साथ ही समन का दिल हलक में आ गया। मुराद कमरे में दाखिल हुआ। कदावर शख्सियत, सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह शॉल ओढ़े। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रोब था जो हवेली के हर फर्द को खामोश करवा देता था। उसे दरवाज़ा लो किया और आहिस्तगी से मुड़ा। उसकी गहरी सी आंखें बेड पर बैठी इस कामती हुई वजूद पर मरकूज थी। समन ने उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो घबराहट में खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। चची जान के अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। अगर तुमने ये नहीं कहा तो वो तुम्हें जान से मार देगा समन, वो बहुत जालिम है। मुराद उसके करीब आया। समन उसकी भारी और मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। समन ने आंखें मीच ली और एक ही सांस में वो सब कह डाला जो उसे रटाया गया था। मुझे आपसे तलाक चाहिए। आप मुझे अभी तलाक दे दे वरना मैं सबको ये कहूंगी कि आपसे कुछ नहीं होता। आप नामर्द थे। मुराद के बढ़ते कदम वहीं थम गए। कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। उसके चेहरे पर पहले हैरत और फिर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई। वो एक ही झटके में आगे बढ़ा और समन के बाजू को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मुराद की आवाज में ऐसी दहाड़ थी कि समन की टांगें कांपने लगी। वही वही जो आपने सुना। मुझे तलाक चाहिए। आप आप मर्द नहीं हैं, वो रोते हुए बोली। हालांकि उसे इन अल्फाज का मतलब तक मालूम नहीं था। मुराद की गिरफ्त सख्त हो गई। उसने समन को करीब खींचा, इतना करीब कि उसके सीने से टकरा गई। उसकी आंखों में तैरते खौफ और मासूमियत को देखकर एक पल के लिए ठठक गया। ये अल्फाज इस मासूम लड़की के हो ही नहीं सकते थे। तुम जानती भी हो ये क्या होता है? मुराद ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे मगर खतरनाक लहजे में पूछा। नहीं मुराद लाला, मैं लाला नहीं कहना दोबारा। मुराद ने सख्ती से टोका। आज के बाद मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लाला नहीं। जी मुराद, वो सिसक पड़ी। वो चची जान ने मुझे कहा था कि मैं आपको इस तरह की धमकी दूँ तो आप मुझे तलाक दे देंगे, क्योंकि आप बहुत गंदे हैं, बहुत मारेंगे, इसलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए। समन अपनी मासूमियत में सारी बात उगल गई। मुराद के चेहरे पर छाया गुस्सा यकदम काफूर हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में नरमी ने ले ली। उसे अंदाजा हो गया था कि ये खेल कहाँ से खेला गया है। जरीना चच्ची जो अपनी बेटी की शादी मुराद से करवाना चाहती थी, इसी यतीम बच्चे को ढाल बना रही थी। मुराद ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और उसके गुलाबी होंठों को देखा जो खौफ से लरज रहे थे। तो चच्ची ने कहा, मैं गंदा हूँ और मारूंगा। समन ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो कह रही थी कि मुराद लाला मतलब मुराद बहुत गुस्से वाले हैं, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। मुराद मुस्कुराते हुए उसके मजीद करीब हुआ, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें समन के चेहरे को छूने लगी। उसके लिए तो हमें एक दूसरे के करीब आना होगा। चाची ने गलत बताया। मैं मारता नहीं हूँ, प्यार करता हूँ। समन की आंखें हैरत से फैल गई। प्यार? लेकिन चच्ची तो। मुराद ने उसे बात मुकम्मल करने का मौका ही नहीं दिया। वो झुककर उसके गुलाबी होंठों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये खामोश पैगाम था, मलकियत का इजहार था। समन साकत रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रद्द अमल दे। चंद लम्हों बाद जब मुराद पीछे हटा तो समन का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये ये क्या था? वो बामुश्किल बोली। ये शोहर का प्यार था। मुराद ने उसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर उठाया। अब बताओ, क्या मैं अब भी गंदा हूँ? मुझे तो आपसे शर्म आती है। समन ने नजरें झुका ली। बस फिर मेरी बीवी बनी रहो, क्योंकि ऐसे तो तलाक नहीं हो सकती। मुराद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अगर दोबारा तलाक का लफ्ज़ जुबान पर लाई तो मैं फिर से यही करूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, वो जल्दी से बोली और डरते डरते अपना सर उसके सीने पर रख दिया। मुराद ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। आज रात उसे समन को ये यकीन दिलाना था कि वो उसका मुहाफिज है, दुश्मन नहीं। जब समन थक कर सो गई तो मुराद तकिए से टेक लगाए छत को घूरते हुए माजी के दरीचों में खो गया। अभी सिर्फ एक महीना ही तो गुजरा था। समन गांव में अपने माँ बाप के साथ
एक खुशहाल और सादा जिंदगी गुजारी थी। मुराद के छोटे चाचा जो हवेली की सियासत से तंग आकर गांव जा बसे थे, उनकी एक इकलौती निशानी थी। एक अलमनाक कार हादसे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। मुराद को आज भी वो याद याद थी जब दादा साईं के पास फोन आया था और हवेली में कोहराम मच गया था। मुराद खुद गांव गया था लाशें लाने। वहां मट्टी के घर के सहन में सहमी हुई रोती हुई 18 साल समंत को देखकर उसका दिल कट गया था। वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। दादा साईं, हवेली के सरबराह और इलाके के जागीरदार, अपनी पोती को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उसे हवेली ले आए। हवेली में कदम रखते ही समन की मुश्किलात शुरू हो गई थी। मुराद हवेली का इकलौता वारिस था। दादा साईं का दायां बाजू जरीना चची जो मुराद के ताया की बेवा थी, बरसों से ख्वाब देख रही थी कि उनकी बेटी शाजमा हवेली की मालकन बनेगी। लेकिन दादा साईं ने समन की हिफाजत और मुस्तकबिल के लिए फैसला सुना दिया कि मुराद का निकाह समन से होगा। ये बच्ची यतीम है मुराद, दादा साईं ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा था। उसकी मासूमियत इस हवेली की साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। तुम्हें उसका साहिबान बनना होगा। मुराद ने सर झुकाकर फैसला कबूल कर लिया था। उसे समन से हमदर्दी थी और कहीं ना कहीं वो भोली भाली लड़की उसके दिल में उतरती जा रही थी। लेकिन चच्ची का रद्द-ए-अमल शदीद था। वो बाज़ार खामोश रही लेकिन अंदर ही अंदर वो जहर घोल रही थी। आज रात का ड्रामा इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मुराद ने करवट लेकर सोई हुई समन को देखा। उसके मासूम चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। वह जाने कब तक उसको देखता रहा और न जाने कब उसकी आंख लगी। सुबह की रोशन किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर कमरे का माहौल इस रोशनी से कहीं ज्यादा गर्म और तिलिस्माती था। समन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने गहरे सुर्ख रंग का जोड़ा भारी पहन रखा था, जो उसकी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। उलझन ज़दा अंदाज में गले के भारी सेट का हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी, मगर कामते हाथों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही थी। अचानक आईने में उसे मुराद का अक्स दिखाई दिया। वो बेदार हो चुका था और बिस्तर से उठकर सीधा उसी की तरफ आ रहा था। समन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे जल्दी करने की कोशिश की, मगर हुक मजीद उलझ गया। मुराद उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गया। उसने आहिस्तगी से समन के हाथों से हार के किनारे ले लिए। उसके मजबूत हाथों का लम्स समन की गर्दन के नाजुक हिस्से पर महसूस हुआ तो वो सहर कर रह गई। मुराद ने आईने में उसकी आंखों में देखा, जिनमें हया के रंग गहरे हो रहे थे। लाए मैं कर देता हूँ। मुराद की आवाज़ नींद की वजह से भारी और सरगोशी नुमा थी। उसने हार का हुक बंद करने के बजाय अपनी उंगलियों के पोरों को समन की नंगी गर्दन पर फेरना शुरू कर दिया। समन का सांस अटक गया। मुराद ने अपना चेहरा उसके कान के करीब किया और गर्म सांस से उसकी गर्दन के ऊपरी हिस्से पर छोड़ी। समन के लबों से बेख्तियार सिसकी निकल गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आप आप तैयार हो जाएं, देर हो रही है। समन ने बामुश्किल कहा, मगर उसकी आवाज़ में कपकपाहट वाज़िया थी। मुराद ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हमाल कर लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। उसने नरमी से समन के कान की लू को अपने लबों से छुआ और फिर धीमे लहजे में बोला, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि दिल कर रहा है कहीं ना जाऊं, बस यहीं तुम में खोया रहूं। समन का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुराद ने उसे अपनी तरफ घुमाया और वो दोनों आमने सामने थे। मुराद की निगाहें समन के गुलाबी होंठों पर मरकूज थी। उसने अपना अंगूठा नरमी से समन के निचले होंठ पर फेरा और फिर झुककर एक तवील और गहरा बोसा उसकी पेशानी पर सबत कर दिया। समन ने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मुराद ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से जुदा किया और बोला, चलो अब नीचे चलते हैं, दादा साईं इंतजार कर रहे होंगे। जब वो दोनों नीचे हॉल में पहुंचे तो नाश्ते की मेज सजी हुई थी। दादा साईं कुर्सी पर विराजमान थे और जरीना चाची किचन के अमले पर हुक्म चला रही थी। मुराद और सुमन को साथ आते देखकर दादा साईं का चेहरा खिल उठा। आओ आओ मेरे बच्चों, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है मेरी बेटी। दादा साईं ने शफकत से समन के सर पर हाथ रखा। समन ने झुककर उनसे दुआ ली और सर पर हाथ रखवाया। जरीना चाची ने मुड़कर देखा तो उनके तन बदन में आग लगी। वो तवक्को कर रही थी कि समन की आंखें सूजी हुई होंगी और मुराद गुस्से में होगा, मगर यहाँ तो मंजर ही कुछ और था।
مراد نے کرسی کھینچ کر سمن کو بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچی جان ناشتہ لگوائیں، دیر ہو رہی ہے، مراد نے آواز بلند کہا۔ زرینہ چچی نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور میز کی طرف بڑھی۔ ارے ہاں بیٹا، بس آ گیا۔ سمن دلہن کیسی ہے؟ طبیعت تمہاری؟ رات آرام سے تو گزری نا؟ چچی کے لہجے میں چھپی ہوئی طنز کی کاٹ صرف مراد نے محسوس کی۔ سمن نے معصومیت سے سر ہلایا۔ جی چچی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ناشتے کے دوران مراد مسلسل سمن کا خیال رکھتا رہا۔ کبھی اسے پراٹھا توڑ کر دیتا تو کبھی جوس کا گلاس اس کے آگے کرتا۔ یہ سب دیکھ کر زرینہ چچی کا خون کھول رہا تھا۔ ناشتے کے بعد مراد حویلی کے کاموں کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور سمن کو دادا سائی نے آرام کا کہہ دیا۔ دوپہر کے وقت جب سمن اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو زرینہ چچی نے اسے برآمدے میں ہی روک لیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اور پھر سمن کا بازو پکڑ کر اسے کونے میں لے گئی۔ تم نے وہ سب کہا تھا جو میں نے سمجھایا تھا؟ زرینہ چچی نے غصے سے پوچھا۔ سمن سہم گئی۔ جی چچی جان، میں نے کہا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ وہ نامرد ہے۔ تو پھر اس نے تمہیں مارا کیوں نہیں؟ وہ تمہیں گھر سے نکالنے کے بجائے تمہاری اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ چچی نے دانت پیس کر کہا۔ سمن نے نظر جھکا لی۔ وہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پیار کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے… سمن خاموش ہوگی، لیکن چچی سمجھ گئی ان کا منصوبہ الٹا پڑ گیا تھا۔ مراد اس بھولی والی لڑکی کی خوبصورتی اور معصومیت کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ زرینہ چچی نے فوراً پینترا بدلا۔ انہوں نے نرمی کا لبادہ اوڑھ لیا اور سمن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہائے میری بھولی بچی، تم مردوں کو نہیں جانتی، یہ مراد بہت چالاک ہے، یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ سمن نے حیرت سے چچی کو دیکھا۔ ڈرامہ؟ لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں۔ زرینہ چچی نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی نئی نئی شادی ہے نا، اس لیے اچھا بن رہا ہے۔ مرد کی فطرت ہوتی ہے، جب تک اسے عورت سے مطلب ہوتا ہے وہ اسے پلکوں پر بٹھاتا ہے۔ جیسے اس کا دل بھر جائے گا وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ وہ صرف تمہارے جسم کا پیاسا ہے سمن، اس کے علاوہ اسے تم سے کوئی محبت نہیں۔ سمن کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا واقعی مراد کا پیار جھوٹا ہے؟ دیکھو سمن، تم یتیم ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ اس کے قریب مت جانا زیادہ۔ اگر تم نے اسے خود پر حاوی کر لیا تو وہ تمہیں پیروں کی جوتی بنا لے گا۔ تھوڑا فاصلہ رکھو اور ضد کرو کہ پہلے وہ تمہیں اپنی جائیداد میں حصہ دے، تبھی تم اس کی بیوی بن کر رہو گی۔ سمن، جو بھی کل رات مراد کے رویے سے مطمئن ہوئی تھی، دوبارہ شکوک و شبہات کے بنور میں پھنس گئی۔ اس کی چھوٹی سی عقل ان سازشوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ شام کو منہ دکھائی کی رسم شروع ہوئی۔ حویلی مہمانوں سے بھر گئی۔ عورتیں سمن کو دیکھنے آ رہی تھی اور طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کتنی پیاری بچی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ قسمت دیکھو، یتیم تھی اور اب حویلی کی مالکن بن گئی۔ سمن خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے ذہن میں چچی کی باتیں گونج رہی تھی۔ مراد جب رسم کے لیے کمرے میں آیا تو سب عورتیں ایک طرف ہو گئی۔ وہ سمن کے پاس آ کر بیٹھا اور جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ میری طرف سے منہ دکھائی کا تحفہ۔ مراد نے ڈبیا کھولی جس میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اسے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سمن کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ مراد نے سب کے سامنے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیا۔ ہال میں موجود عورتوں نے دبی دبی ہنسی اور تعریفی کلمات کہے۔ سمن نے نظر اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور نرمی تھی جو صبح تھی، لیکن چچی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، صرف تمہارے جسم تک پہنچنے کا راستہ۔ سمن نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ سمن کی آنکھوں میں خوف اور بیگانگی دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ ابھی تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ رات کو جب دونوں تنہا ہوئے تو سمن صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مراد نے دروازہ لوک کیا اور اس کے پاس آیا۔ تھک گئی ہو؟ سمن نے جواب نہیں دیا۔ مراد نے اس کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے بستر کی طرف بڑھی اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مراد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح جو لڑکی اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی اب اچانک اتنی دور کیوں ہو گئی۔ اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لائٹ بند کر دی۔ اسے یقین تھا کہ ضرور کوئی بات ہوئی اور اس بات کی
جڑ تک پہنچنا سے ضروری ہو گیا تھا۔ رات کے 1 بج گئے تھے، کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، لیکن یہ خاموشی پرسکون نہیں بلکہ انتہائی بوجھل تھی۔ بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں مراد جاگ رہا تھا، اس کی نظریں پہلو میں لیٹی سمن کی پشت پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے کیونکہ اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ مراد سے یہ دوری اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنا مضبوط بازو سمن کی کمر کے گرد پھیلا دیا۔ سمن کا وجود ایک دم سے اکڑ گیا۔ اس نے مراد کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی اور قدرے اونچی آواز میں بولی، مجھے مت چھوئیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مراد نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے زبردستی اپنی طرف گھمایا۔ اب سمن اس کے سامنے تھی مگر نظریں جھکائے ہوئے۔ مراد نے سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو سمن، شام تک سب ٹھیک تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ سمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا معصوم دل چچی کی باتوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ چچی جان نے مجھے سب بتا دیا کہ مرد صرف جسم کی بھوک مٹانے کے لیے عورت کو پاس رکھتا ہے۔ آپ ہی بس میرا استعمال کریں گے اور پھر مجھے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو پہلے مجھے جائیداد میں حصہ دے تاکہ مجھے یقین آئے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مراد نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھرے۔ تو یہ وار تھا زرینہ چچی کا۔ بس معصوم لڑکی کے ذہن میں زہر بھر رہی تھی۔ مراد نے سمن کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، تو تمہیں جائیداد چاہیے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف تمہارے جسم کا طلبگار ہوں۔ مراد کی آواز میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ وہ کھسک کر سمن کے مزید قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ سمن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مراد نے اپنا ہاتھ اس کے گال سے پھسلتے ہوئے اس کی گردن پر رکھا اور انگلیوں سے اس کی شہرت کو سہلانے لگا۔ سمن کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی۔ دیکھو سمن، میری بات غور سے سنو۔ مراد نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس جھکایا اور سرگوشی کی۔ میں تمہیں جائیداد نہیں دے سکتا۔ سمن نے تڑپ کر اسے دیکھنا چاہا مگر مراد نے اپنی گرفت مضبوط کر لی، کیونکہ تم خود پوری کی پوری جائیداد کی مالکن ہو، تم اس حویلی کے مالکن ہو، اور سب سے بڑھ کر تم اس مراد کی مالکن ہو۔ اس نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے اپنے گرم لب سمن کے کان کی لو پر رکھ دیے۔ سمن کے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مراد کے ہاتھوں کا لمس اب اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے کندھوں تک آ گیا تھا۔ اس نے سمن کی قمیض کے گلے کو ذرا سا سرکایا اور اس کے نازک شانے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ ثبت کیا۔ سمن کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے مراد کو سینے پر ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش کی مگر اس کا اپنا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ مراد پلیز، کیا پلیز؟ مراد نے اسی بات کاٹتے ہوئے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی انگلی سے مس کیا۔ تم کہتی ہو مجھے صرف جسم کی چاہ ہے؟ ہاں مجھے چاہ ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہو، لیکن یہ چاہ محبت کے بغیر ادھوری ہے۔ مراد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بستر پر ٹکا دیے اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ سمن کی آنکھیں حیات جذبات کی شدت سے بند ہو گئی۔ مراد نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے گڑے میں چبا لیا اور وہاں دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ اس کی گرم سانسیں سمن کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ سمن کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت مراد کے شانوں پر سخت ہو گئی۔ مراد کے ہاتھ اب بے باکی سے اس کے وجود کو ٹٹول رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ سمن کی کمر کے نیچے لے جا کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ مراد کے لبوں نے گردن سے سفر کرتے ہوئے سمن کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں ایک وحشت اور جنون تھا جو سمن کو یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ صرف مراد کی ہے اور مراد صرف اس کا ہے۔ سمن کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی جو مراد کے منہ میں دب کر رہ گئی۔ مراد نے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے محسوس کروایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کا ہر لمس سمن کو پگھلا رہا تھا۔ چچی کی ساری باتیں اس گرم جوشی اور شدت کے سامنے دھواں ہو گئی۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کوئی بھی صرف ہوس کے لیے اتنی عبادت سے کسی کو نہیں چھوتا۔ مراد ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سانسیں پھولی ہوئی تھی۔
اس نے سمن کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ سمن کا چہرہ گلاب کی طرح دہک رہا تھا اور نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ اب بتاؤ سمن، کیا اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مراد نے بھاری آواز میں پوچھا۔ سمن نے نفی میں سر ہلایا اور شرماتے ہوئے اپنا چہرہ مراد کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دے مراد، میں بھٹک گئی تھی۔ مراد نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور چادر ان دونوں کے اوپر ڈال دی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن اب یہ محبت اور سکون کی خاموشی تھی۔ اس رات مراد نے سمن کو ہر طرح کے وسوسوں سے آزاد کروا دیا اور اسے اپنی محبت کے حصار میں ایسا قید کیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے نکال نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح جب سمن کی آنکھ کھلی تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ رات کی یادوں نے اس کے چہرے پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو دیکھا مراد بالکنی میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ سمن خاموشی سے اس کے پیچھے گئی اور پہلی بار خود پہل کرتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ مراد چونک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے مڑا۔ اسے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور سمن کی پیشانی چوم لی۔ صبح بخیر میری جان، آج تو سورج بھی تم سے جل رہا ہوگا کہ تم اس سے زیادہ روشن لگ رہی ہو۔ سمن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ ہی نا بس باتیں بناتے ہیں، چلے نیچے چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں اتر رہے تھے، زرینہ چچی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کی نظر جب اس جوڑے پر پڑی تو چائے کا گھونٹ ان کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ رات کے جھگڑے کے بعد آج ان دونوں کے درمیان دوری ہوگی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ سمن کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کی چال میں ایک اعتماد تھا جو پہلے نہیں تھا۔ چچی جان، السلام علیکم، سمن نے چہکتے ہوئے کہا۔ زرینہ چچی نے بامشکل جواب دیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ مراد نے چچی کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی، جیسے کہہ رہو کہ آپ کی ہر چال ناکام ہوگی۔ ناشتے کی میز پر مراد نے اچانک اعلان کیا، دادا سائی میں سوچ رہا ہوں کہ سمن کو کچھ دن کے لیے شہر لے جاؤں، اسے تھوڑی شاپنگ کروانی ہے اور پھر گھوم پھر بھی لیں گے۔ دادا سائی خوش ہو گئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، ضرور جاؤ، نہیں بچے اس کا دل بہل جائے گا۔ زرینہ چچی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اگر یہ دونوں اکیلے شہر چلے گئے تو ان کا ایک دوسرے پر اعتماد مزید پختہ ہو جائے گا اور ان کی سازشیں حویلی کی چار دیواری میں ہی دم توڑ جائیں گے۔ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ بھی جلدی۔ سمن تم تیاری کر لو، ہم دوپہر کو نکلیں گے، مراد نے سمن سے کہا۔ سمن خوشی سے اچھل پڑی۔ سچی ہم شہر جائیں گے؟ میں نے کبھی بڑا شہر نہیں دیکھا۔ مراد نے اس کی معصومیت پر پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے۔ سمن بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تاکہ تیاری کر سکے۔ مراد وہیں بیٹھا چائے پیتا رہا، لیکن اس کی نظریں ترچھی نگاہوں سے زرینہ چچی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ چچی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور ایک بلند و بالا ہوٹل کے پورچ میں رکی۔ سمن کھلی آنکھوں سے شہر کی اونچی عمارتوں اور روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے سب کسی خواب جیسا تھا۔ گاؤں کی کچی مٹی اور حویلی کی چار دیواری سے نکل کر یہ دنیا اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ کمرے میں داخل ہوتی سمن حیران رہ گئی۔ یہ ایک پرتیر سویر تھا جس کی بڑی کھڑکی سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا نظارہ ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اور مراد حویلی کے پہروں اور چچی کی منحوس نظروں سے دور بالکل تنہا تھے۔ مراد آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ سمن کو اپنی کمر پر مراد کی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے مڑنا چاہا مگر مراد نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے وہیں روک دیا۔ مراد نے اپنا سر جھکا کر اپنی تھوڑی سمن کے نازک کندھے پر ٹکا دی۔ کیسا لگا میرا شہر؟ مراد کی بھاری اور مخمور آواز سمن کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، سمن نے بامشکل جواب دیا۔ اس کا وجود مراد کے لمس سے پگھل رہا تھا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ مراد نے نرمی سے اس کے کان کے لو کو اپنے لبوں سے چھوا۔ سمن کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ مراد نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ لیے
اور اسے پوری طرح اپنی پشت کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو گہری سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سمن کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ مراد کے ہاتھوں کی حرکت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر لا کر سمن کی گردن کو سہلانا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے سمن کی جلد پر رقص کر رہی تھی۔ مراد، سمن نے کمزور آواز میں پکارا۔ جانے مراد، اسے سمر کی گردن پر ایک گہرا طویل بوسہ ثبت کیا۔ اس کے لبوں کی تپش نے سمن کے پورے جسم میں بجلی دوڑا دی۔ مراد نے اسے اپنی طرف گھمایا، پھر اب وہ دیوار اور مراد کے درمیان محصور تھی۔ مراد کی آنکھوں میں محبت کا ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب جانے کو سمن کا دل چاہا۔ مراد نے اپنا ہاتھ سمن کی کمر پر پھیرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ مراد جھکا اور اس کے کپکپاتے ہوئے گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ شدت اور دیوانگی سے بھرپور تھا۔ سمن نے اپنے ننھے ہاتھ مراد کی گریبان میں ڈال دیے اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ کمرے کی فضا ان کی سانسوں کی آواز سے بوجھل ہو رہی تھی۔ مراد کا ہر لمس سمن کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ مراد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بستر کی طرف بڑھا۔ بستر پر لٹاتے ہی وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اسے سمن کا دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف پھینکا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹیں ہٹائی۔ اس کی انگلیاں سمن کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن اور پھر کندھوں تک گئی۔ سمن شرم سے سرخ ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں انکار نہیں تھا۔ مراد نے اس کے کھلے گلے پر اپنے لب رکھ دیے۔ سمن کی سسکیاں تیز ہو گئی۔ وہ مراد کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج کی رات محبت کی انتہا کی رات تھی۔ مراد نے اسے محبت کے ان تمام رنگوں سے روشناس کروایا جن سے وہ اب تک انجان تھی۔ ہر بوسہ اور ہر لمس اس بات کا گواہ تھا کہ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ایک ہو چکے ہیں۔ صبح کا سورج نکلا تو سمن مراد کے بازو پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ مراد جاگ چکا تھا، اب بڑی محبت سے اپنی بیوی کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلے پر محبت کی نشانیاں واضح تھی۔ مراد نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور آہستہ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ سمن کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے۔ وہ شرماتے ہوئے اٹھی اور شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو مراد روم سروس سے ناشتہ منگوا چکا تھا۔ دونوں نے ہنسی خوشی ناشتہ کیا۔ سمن، میں 1 گھنٹے کے لیے ایک ضروری میٹنگ پر جا رہا ہوں، تم یہی رہنا اور بور مت ہونا، واپسی پر ہم شاپنگ کے لیے چلیں گے، مراد نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ سمن نے مسکرا کر اسے رخصت کیا۔ مراد کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر ٹی وی چینلز بدلنے لگی۔ اچانک کمرے کے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ سمن نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے زرینہ چچی کی میٹھی مگر زہریلی آواز آئی۔ کیسی ہو میری بچی؟ پہنچ کے تم لوگ؟ خیریت سے؟ جی چچی جان، ہم پہنچ گئے ہیں، سمن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مراد کہاں ہے؟ پاس نہیں ہے؟ چچی نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی میٹنگ کے لیے گئے ہیں، سمن نے بتایا۔ اوہ میٹنگ، چچی نے طنزیہ ہنسی ہنسی بولی۔ بچی، کون سی میٹنگ؟ شہر میں اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، وہ ضرور اپنی اس پرانی دوست نتاشا سے ملنے گیا ہوگا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مرد صرف نئی چیز کا شوقین ہوتا ہے۔ رات تمہارے ساتھ گزار لی، اب اس کا دل بھر گیا ہوگا تو پرانی محفل یاد آ گئی۔ سمن کا دل دھک سے رہ گیا۔ نتاشا؟ یہ کون ہے؟ نہیں چچی جان، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پیار؟ چچی نے کہکا لگایا۔ ارے بگلی سے پیار نہیں، ضرورت کہتے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جب وہ واپس آئے تو اس کی قمیض دیکھنا، یا اسے پوچھنا کہ نتاشا کون ہے، دیکھنا کیسے اس کا رنگ اڑتا ہے۔ وہ شہر آتے اس لیے تاکہ اپنی رنگ رلیوں میں آزاد رہ سکے، تم تو بس ایک پردہ ہو دنیا کے دکھانے کے لیے۔ فون بند ہو گیا۔ سمن کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر لٹک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ رات کی وہ تمام محبت بھری سرگوشیاں اور لمس کیا جھوٹ تھے؟ کیا مراد واقعی اسے دھوکہ دے رہے تھے؟ شک کا بیج جو چچی نے بویا تھا وہ تناور درخت بھرنے لگا تھا۔ سمن نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور رونے لگی۔ ادھر مراد ہوٹل کی لابی میں ہی ایک جیولر سے بات کر رہا تھا جسے اس نے سمن کے لیے خاص نیکلس تیار کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ بے خبر تھا کہ اوپر کمرے میں اس کی معصوم دنیا ایک بار پھر اجڑنے کے دہانے پر ہے۔ وہ خوشی خوشی گفٹ پیک کروا کر اوپر کی طرف بڑھا تاکہ سمن کو سرپرائز دے سکے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں طوفان اس کا منتظر ہے۔ دروازہ ان لوک ہونے کی آواز پر
समन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मुराद उसकी कमजोरी देखे। मुराद बड़े शौक से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बैग था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह जानता था कि इस बैग में मौजूद चीज़ समन को बेहद पसंद आएगी। समन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मुराद ने जोर से कहा और बेड के करीब आया जहाँ समन पुश्त किए लेटी थी। समन ने कोई जवाब नहीं दिया। मुराद को तशवीश हुई। उसने बैग साइड टेबल पर रखा और बेड पर बैठकर समन के कंधे पर हाथ रखा। समन, क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मुराद का लम्स महसूस करते समन ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। वो तेजी से उठ बैठी। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर शदीद नफरत और दुख के तासुरात थे। मुझे हाथ मत लगाएं, दूर रहे मुझसे। मुराद हक्का बक्का रह गया। ये वो समन नहीं थी जिसे वो सुबह छोड़कर गया था। ये क्या बदतमीजी है समन, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। समन चीख पड़ी। बताऊं क्या मैं, सब पता चल गया मुझे। आप मीटिंग का बहाना करके अपनी उस दोस्त नताशा के पास गए थे ना। चची जान ठीक कहती थी कि आप मर्दों की मोहब्बत सिर्फ एक रात की होती है। सुबह होती है आपका दिल भर गया और आप पुरानी महफिल में रंगरलियां मनाने चले गए। मुराद का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। उसे समन के दोनों बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। किसने कहा तुमसे ये सब? किसने नताशा का नाम लिया? छोड़े मुझे। समन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। चची जान ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया आप शहर आते ही इसीलिए ताकि उस नताशा से मिल सके। मैं तो बस एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ ना, जिसे आपने तर्स खाकर हवेली में रखा हुआ है। मुराद ने गहरा सांस लिया और अपनी गिरफ्त ढीली की। तो ये सब जरीना चच्ची का किया धरा था। वो समन की आंखों में मौजूद दर्द को देख सकता था। उसने खामोशी से साइड टेबल से वो बैग उठाया और समन की गोद में फेंक दिया। खोलो इसे। समन ने हैरत से उसे देखा। ये क्या है? मैंने कहा खोलो इसे। मुराद की आवाज़ में सख्ती थी। समन ने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर से मखमली डिबिया निकाली। जब उसने डिबिया खोली तो उसकी आंखें चुंदे आ गई। उसमें हीरे का इंतहाई कीमती और नफीस नेकलेस मौजूद था, जिसके पेंडेंट पर बहुत बारीकी से समन लिखा हुआ था। उसके नीचे ज्वेलर की रसीद भी रखी गई थी, जिस पर आज की तारीख और वक्त दर्ज था। मैं किसी नताशा के पास नहीं गया था समन, मुराद ने सर्द लहजे में कहा। मैं ज्वेलर के पास गया था ताकि अपनी बीवी को एक सरप्राइज दे सकूं। नताशा मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी और इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरा उससे कोई राबता नहीं है, लेकिन अफसोस कि तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस औरत की बात पर यकीन किया जो हमारी खुशियाँ बर्बाद करना चाहती है। समन का वजूद शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। नेकलेस उसके हाथ से गिर गया। उसे रोते हुए मुराद के कदमों में बैठने की कोशिश की, मगर मुराद उसे बाजू से पकड़कर ऊपर खींच लिया। मुझे माफ़ कर दे मुराद, मैं बहक गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दे। समन हिचकियों के साथ रो रही थी। मुराद ने उसे सीने से लगा लिया। उसका गुस्सा समन के आंसू देखकर पिघल चुका था। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है समन, मुझ पर शक करके। अब इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। समन ने विग्गी पलकों से उसे देखा। मुराद की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अलग किस्म की वहशत और तलब जाग उठी थी। उसने समन को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। समन ने मज़ाहमत नहीं की। मुराद उसके ऊपर झुका और उसके आंसुओं को अपने लबों से चूमने लगा। मुराद ने समन के लरसते हुए होंठों को अपने मुंह में भर लिया। ये बोसा माफ़ी का नहीं बल्कि मलकियत का था। उसे बताना चाहता था कि वह सिर्फ उसकी है। समन ने अपने बाजू मुराद की गर्दन में डाल दिए। मुराद के हाथ बेबाकी से समन के जिस्म के नशीबो फराज को टटोल रहे थे। उसे समन की कमीज को शाने से हटाया, उसकी नाजुक गर्दन पर दांतों से हल्का सा काटा। आह! समन के मुंह से दर्द और लज्जत की मिली जुली सिसकी निकली। मुराद ने सरगोशी की। ये निशान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सिर्फ मुराद की हो। कोई नताशा हमारे दरमियान नहीं आ सकती। उसने अपना चेहरा समन के सीने में छुपा लिया और वह दीवानावार बोसे देने लगा। उसकी गर्म सांसें और गीले लब समन के वजूद में आग लगा रहे थे। समन का जिस्म कमान की तरह अकड़ रहा था। वह मुराद के बालों में उंगलियां फंसाकर उसे मज़ीद करीब कर रही थी। मुराद ने अपना हाथ समन की कमर के नीचे फेरते हुए उसे अपने साथ भींच लिया। दोनों के दरमियान कपड़ों की रकावटें एक एक करके ख़त्म हो रही थी।
مراد سمن کے ہر انگ کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سمن کے جسم کے ہر 7 حصوں پر رینگ رہے تھے، جسے سمن کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں اور سمن کی مدھم سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مراد کا ہر انداز جنونی تھا۔ وہ سمن کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ کافی دیر بعد جب طوفان تھما تو سمن نڈھال ہو کر مراد کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ مراد اپنی انگلیوں سے اس کے ننگے بازو پر لکیریں بنا رہا تھا۔ اب کبھی چچی کی باتوں میں آؤ گی؟ مراد نے نرمی سے پوچھا۔ سمن نے نفی میں سر ہلایا اور مراد کے سینے پر بوسہ دیا۔ کبھی نہیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ مراد نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مزید کس لیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ اگر شک کیا تو اسے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ سمن شرما کر ہنس پڑی۔ اس واقعے نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ مراد جان گیا تھا کہ سمن کو سنبھالنا نازک کام ہے اور اسے ہر وقت اپنی محبت کا یقین دلاتے رہنا ہوگا۔ اگلے 2 دن وہ شہر میں گھومتے رہے اور خوب شاپنگ کی۔ سمن بہت خوش تھی، لیکن حویلی واپسی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مراد جانتا تھا کہ اصل جنگ حویلی جا کر شروع ہوگی، کیونکہ زرینہ چاچی اپنی شکست اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرے گی۔ واپسی کے سفر میں مراد نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ سمن کو صرف بیوی کی طرح نہیں رکھے گا، بلکہ اسے زندگی کے وہ حقائق اور میاں بیوی کے رشتے کی وہ باریکیاں سمجھائے گا جو اسے ایک مضبوط عورت بننے میں مدد دیں گی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ سمن نے مراد کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اسے پھر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مراد نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ جیسے وہ گاڑی سے اترے، زرینہ چچی سامنے برآمدے میں کھڑی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں چھپی نفرت مراد سے چھپی نہ رہ سکی۔ چچی نے سمن کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو قیمتی کپڑوں اور زیورات میں لدی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر شہر کی آب و ہوا سے نکھار آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر چچی کے تن بدن میں آگ لگی۔ حویلی میں واپسی کے بعد چند دن بظاہر پرسکون گزرے، مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ مراد جانتا تھا کہ زرینہ چچی ابھی خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ ایک دوپہر جب مراد زمینوں کے حساب کتاب کے لیے منشی کے پاس گیا ہوا تھا، زرینہ چچی موقع پا کر سمن کے کمرے میں آ دھمکی۔ سمن اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی مراد کے پسندیدہ رنگ کا سوٹ پہن کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ چچی نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی اور کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا۔ واہ بھائی واہ چودرانی صاحبہ، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا کوا ہنس کی چال چل کر ہنس نہیں بن جاتا۔ سمن گھبرا کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ چچی جان، میں نے کیا کیا ہے؟ چچی اس کے قریب آئی اور اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ 4 دن شہر میں گھوم کر تم مراد کو قابو کر لو گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ مراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور تم ایک ان پڑھ گنوار لڑکی۔ آج نہیں تو کل اس کا دل تم سے بڑھ جائے گا اور وہ تمہیں مکھی کی طرح نکال پھینکے گا، کیونکہ اسے اپنی برابر کی شریک حیات چاہیے، جو میری بیٹی شازمہ ہے۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مراد ایسے نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ محبت؟ چچی نے کہکا لگایا۔ وہ صرف تم پر ترس کھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ مراد کی ہوس پوری ہو جائے تو وہ محبت بھول جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے سمن، خود ہی راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ سمن رونے لگی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور مراد اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے چچی کی آخری بات سن لی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا آگے بڑھا اور سمن کو چچی کی گرفت سے چھڑا کر اپنے پیچھے کر لیا۔ بس بہت ہو گیا چچی جان۔ مراد کی آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ زرینہ چچی سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آپ کا لحاظ کیا کیونکہ آپ میرے تایا کی نشانی ہے، لیکن آپ نے میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ کان کھول کر سن لے کہ سمن میری عزت ہے، میری غیرت اور میری محبت ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا یا اسے کوئی الٹی سیدھی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد، چچی نے کچھ کہنا چاہا لیکن مراد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جائیں یہاں سے، اور شازمہ کا نام دوبارہ مت لیجیے گا ورنہ میں حویلی کے دروازے آپ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ چچی ذلت اور غصے سے کانپتی ہوئی پیر پٹکتی
باہر نکل گئی۔ مراد نے فوراً دروازہ لوک کیا اور مڑا۔ سمن منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مراد نے ایک ہی پل میں سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بس سمن، چپ ہو جاؤ۔ مراد نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جا چکی ہے اور کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ سمن نے اپنا گیلا چہرہ مراد کے سینے سے اوپر اٹھایا۔ مراد، کیا میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں؟ کیا میں ان پڑھ ہوں؟ اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مراد نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے جھک کر اس کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ ایک طویل اور جذباتی بوسہ تھا جس نے سمن کی ساری شکایات اور خوف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ مراد کے ہاتھ سختی سے سمن کی کمر کے گرد حمال تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ بھینچ رہا تھا۔ سمن کی سانسیں رکنے لگی تو مراد نے اپنے لب ہٹا کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ سمن، تو میری سانس ہو اور کوئی بھی اپنی سانسوں کو خود سے جدا نہیں کرتا۔ مراد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں سمن کے کان اور گردن کو جھلسا رہی تھی۔ سمن کا جسم نڈھال ہو کر مراد کے بازو میں جھل گیا۔ حویلی پر رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتے لیمپ کی مدھم روشنی ماحول کو پراسرار اور رومانوی بنا رہی تھی۔ زرینہ چچی کے معاملے کے بعد مراد اور سمن کا رشتہ ایک نئی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ مراد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سمن اس کے پہلو میں سر رکھے لیٹ رہی تھی۔ مراد نرمی سے اس کے لمبے اور ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سمن، میری بات غور سے سنو۔ مراد نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک کمرے میں ساتھ رہنے کا نہیں ہے۔ یہ رشتہ کپڑے اور جسم جیسا ہوتا ہے۔ جیسے لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے نا اور اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، بالکل ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تمہیں میرے رازوں کی آمین بننا ہے اور مجھے تمہاری عزت کا محافظ۔ سمن نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر مراد کی طرف دیکھا۔ مراد، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں۔ میں بہت نادان ہوں۔ مراد مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہاری یہی نادانی اور معصومیت تو میری جان لیتی ہے، لیکن اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، نہ دل کا اور نہ جسم کا۔ تمہارا ہر سکھ میرا اور میرا ہر دکھ تمہارا۔ سمن کے دل میں مراد کی باتیں اترتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ محض ایک گڑیا نہیں بلکہ اس مرد کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مراد نے دیکھا کہ سمن کی آنکھوں میں سمجھ بوجھ کی چمک آ گئی ہے تو اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ اس کی آنکھوں میں اب سنجیدگی کی جگہ شرارت اور محبت کی تپش نے دے لی تھی۔ اب جب کہ تم یہ باتیں سمجھ گئی ہو تو اب ہمیں اس رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ مراد کی آواز بھاری اور مخمور ہوگی۔ اس نے سمن کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سمن کا نرم و نازک وجود مراد کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ مراد نے اپنا ایک ہاتھ سمن کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ سمن کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مراد نے آہستگی سے اپنا چہرہ نیچے کیا اور سمن کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ بہت دھیما اور میٹھا تھا جس نے سمن کی سانسیں روک دی۔ مراد کے ہاتھ کی حرکت اس کی کمر پر تیز ہوگی۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمن کی کمر کے نشیب و فراز کو ٹٹول رہا تھا۔ سمن نے بے خودی میں اپنے بازو مراد کے گلے میں ڈال دیا۔ مراد کے ہونٹ اب سمن کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کی طرف بڑھے۔ اسے سمن کی گردن کے نازک گوشت پر اپنے گرم لب رکھ دی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ آہ! سمن کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اسے اپنی انگلی مراد کے بالوں میں پیوست کر دی۔ مراد نے سمن کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر چھا گیا۔ اس کا ہر لمس سمن کو پگھلا رہا تھا۔ مراد نے سمن کی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں سمن کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ مراد کے ہاتھ اب بے باکی سے سمن کے جسم پر رقص کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اس کے بازوؤں کو سہلاتا۔ سمن کی سسکیاں تیز ہو رہی تھی۔ وہ مراد کو اپنے مزید قریب کر رہی تھی۔ مراد نے دیوانہ وار اس کے کندھوں اور گلے پر بوسوں کی برسات کر دی۔ تم صرف میری ہو سمن۔ مراد نے ہامتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے سمن کے وجود کو اپنی باہوں میں ایسے جکڑ لیا جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ سمن کا جسم کمان کی طرح کٹ گیا جب مراد نے اسے مکمل طور پر
اپنی گرفت میں لے لیا۔ کمرے کی فضا ان کی تیز سانسوں اور محبت بھری سرگوشیوں سے مہک اٹھی۔ اس رات انہوں نے محبت کی اور وہ انتہا چھو لی جہاں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ مراد نے سمن کو بتایا کہ وہ اسے کس شدت سے چاہتا ہے۔ صبح ہونے تک وہ دونوں محبت کے سمندر میں غوطہ زن رہے اور سمن کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مراد کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اس سب کو تقریباً 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب زندگی ایک خاص سفر پر چل رہی تھی۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں مراد بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دادا سائیں تسبیح پڑھتے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ دادا سائیں نے مراد کی حالت دیکھ کر تسلی دی۔ دادا سائیں، سمن اندر تکلیف میں ہے اور میں یہاں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مراد کی آواز میں لرزش تھی۔ وہی باروب مراد آج اپنی محبت کے لیے بچوں کی طرح گھبرا رہا تھا۔ اچانک تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ مراد بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مبارک ہو چودھری صاحب، اللہ نے آپ کی سن لی۔ نرس نے خوشخبری سنائی، آپ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ زچہ اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ مراد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دادا سائیں کو گلے لگایا اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو سمن بستر پر نیم دراز تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں سفید کپڑوں میں لپٹے دو ننھے فرشتے سو رہے تھے۔ سمن کا چہرہ تھکا ہوا مگر پرسکون تھا اور اس پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ مراد آہستگی سے اس کے قریب گیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پر محبت بوسہ دیا۔ آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے سمن، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ سمن نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ مراد کا ہاتھ تھام دیا۔ یہ احسان نہیں ہے مراد، یہ ہماری محبت کا حاصل ہے۔ آپ خوش ہیں نا؟ باخوش، مراد نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ تم نے میری ویران حویلی میں اور میری زندگی دونوں کو مکمل کر دیا ہے۔ مراد نے جھک کر پہلے بیٹے کو گود میں لیا اور پھر بیٹی کے گال کو انگلی سے چھوا۔ دیکھو سمن، یہ بالکل تم پر گئی ہے، وہی معصومیت، وہی نقش، اور بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے، وہی غصہ، وہی تیور، سمن نے شرارت سے کہا۔ مراد نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو واپس لٹایا اور اپنا چہرہ سمن کے قریب لے گیا۔ اسے سمن کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اب تو تم ماں بن گئی ہو، اب تو وہ طلاق والی دھمکی نہیں دو گی نا؟ سمن کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی کمرے میں جلترنگ کی طرح گونجی۔ کبھی نہیں مراد، تب میں نادان تھی، مجھے رشتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ آپ نے مجھے پالا بھی اور سنبھالا بھی ہے۔ میں نے دنیا کو آپ کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا ہے۔ مراد نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اور میں نے تم سے سیکھا ہے کہ سچی محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ زرینہ چچی کی سازشیں اپنی موت آپ مر گئی کیونکہ ہمارے درمیان اعتماد کی دیوار بہت مضبوط تھی۔ مراد نے دوبارہ اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آج ہمارا خاندان مکمل ہو گیا ہے، تم، میں اور ہمارے یہ 2 پھول۔ میں وعدہ کرتا ہوں سمن کہ تمہاری ان بچوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ سمن نے اپنا سر پرسکون انداز میں مراد کے سینے پر رکھ دیا۔ باہر سے دادا سائیں کے آنے کی آہٹ ہو رہی تھی اور کمرے کے اندر صرف محبت اور سکون تھا۔ حویلی کے وہ لڑکی جو کبھی ڈر اور خوف کے سائے میں آئی تھی، آج اس گھر کی سب سے با اختیار اور خوش نصیب عورت بن چکی تھی۔ ان کی محبت نے ہر نفرت اور سازش کو شکست کر ایک نئی داستان رقم کر دی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا مزے کا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔